بسم اللہ الرحمن الرحیم. اتوار کی ایک بہترین صبح کے ساتھ جاوید اقبال جے جے کا آپ کو سلام. آج ہم اپنے پروگرام ایک دن جے جے کے ساتھ کی دوسری ایپیسوڈ کے لیے منڈی پیرا کی طرف جا رہے ہیں، جہاں سرجن ڈاکٹر شمس معی الدین ہمارے مہمان ہوں گے اور آپ کو ان کی پرسنالٹی کے بارے میں پتہ چلے گا کہ وہ آپ لوگوں کے لیے کیا پین لیتے ہیں. ڈاکٹر سرجن شمس معی الدین کا تھوڑا سا تعارف بتاتا جاؤں کہ پیشے کے لحاظ سے ایک کوالیفائڈ سرجن ہیں، اس کے علاوہ سماجی کارکن ہیں، سیاسی رہنما ہیں اور فرینڈز آف کوٹلی ایک تھنک ٹینک ہے جو آپ کی بیٹرمنٹ کے لیے کام کر رہی ہے، اس کے فاؤنڈر ہیں، چیئرمین ہیں. اور حاکم بی بی فاؤنڈیشن ایک این جی او ہے، نان گورنمنٹل آرگنائزیشن، اس کو بھی لیڈ کرتے ہیں. اتنے سارے کام وہ کیسے کر لیتے ہیں؟ آئیے چلتے ہیں. سویرے سرجن ڈاکٹر شمس معی الدین نے اپنے گھر کے گیٹ پہ ہمارا استقبال کیا. مارننگ واک کے لیے دریائے پونچھ کے کنارے سے ہوتے ہوئے جزوی منڈی پہنچے. گھر سے میں 5:30 پہ اس نکلتا ہوں. وقت تو کافی سورج ہے، سورج کی شعاع تو آپ کی وجہ سے لیٹ ہوئے.
मुझे लग रहा था कि अभी जब रोशनी आपको हो जाए फोन किया तो आप कह रहे थे अभी रोशनी, मैंने आपको बताया था कि रोशनी बहुत ज्यादा हो गई है, इससे ज्यादा नहीं। मुझे थोड़ी कम नहीं रोशनी होगी। कम वो लगी बाद थी। में खुरम साहब से पता चला आपने सन ग्लासेस पहने हुए थे। मैं तो 5:30 यहाँ होता हूँ इसी सुबह वक्त। सुबह। जी सनराइज में देखता हूँ। सनराइज यहाँ से मैं उसका करके फिर वापस अपने घर की तरफ वापस सनराइज देखने की कुछ तस्सी की वजह कोई पोइट्री की तरफ या शायरी की तरफ तो रुझान नहीं है। एक्चुअली कहते हैं ना कि जो बंदे बैठ के सनराइज देखते हैं, एक स्पिरिचुअल होती है इसमें। तो सनराइज जो देखते हैं उनकी डेली एनर्जी लेवल डिफरेंट होता है। विटामिन डी यानी मिलती है। विटामिन डी तो आप सन में रहेंगे तो तब मिलेगी ना। ये इसका एक आप समझ लें कि एक स्पिरिचुअल डिस्क्राइब कर दे, यानी स्पिरिचुअली क्या आपकी रूहानियत पे या आपके वो एनर्जी लेवल्स जो है ना आपके, वो स्पिरिचुअल एनर्जी लेवल्स जो हैं वो आपके बढ़ जाते हैं। ताकि आपके दिन के काम पूरा दिन जरा आपके बेहतरीन माशाल्लाह ज़बरदस्त हुई। उस तरफ तो कुछ खड्डे से पड़े हुए हैं और उस तरफ तो हालात ही और ये एक्चुअली इधर ये जो आपको ग्रीनरी नज़र आ रही है और इस तरफ वो तबाही नज़र आ रही है, ये 2 क्रश मशीनें लगी हुई हैं यहाँ पे। ये क्रश मशीनें यहाँ पे मेरे ख्याल में 2005 से चल रही हैं। तो एक दफ़ा तो ये आपने देखा ना वहाँ पे जी। गेबियंस बने हुए हैं। हमारी जितना एरिया है वहाँ पे ये सारी एक प्रोटेक्टिव वॉल बनी हुई है। जी जी वो सामने पार बनी है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि दरिया को डाइवर्ट किया गया है। क्रश मशीनों ने इनकी वजह से एक दफ़ा वो दीवार दरियाबुर्द हो चुकी है, जिसकी वजह से हम बड़े ख़तरे में आ गए थे। ये 2014 का जो फ्लड है ना, जी ये उस वक्त की मैं बात कर रहा हूँ। लेटर ऑन हमने फिर पहले तो गवर्नमेंट के पास हम गए, सारे अदारों के पास गए कि ये प्रोटेक्टिव वॉल हमें बना दें। दरिया बिल्कुल हमारे साथ से जा रहा था, हमारे घरों के साथ से, उस वक्त बिल्कुल साथ चला गया था। तो इनिशियली तो कोई तैयार नहीं हुआ। फिर मैं और मेरे बड़े भाई जो पीर साहब मंडी डॉक्टर सैयद असद मुहिउद्दीन, हमने ये जो डाइवर्शन है ना आपको नज़र आ रही है, ये जो सामने है, जी बिल्कुल, ये हमने खुद की है। यानी दरिया को इस तरह मोड़ दिया आपने। दरिया का ये दरिया देखे ना, वो उस पहाड़ी उधर साथ साथ जा रहा था, वो जो आपको खड्डे नजर आ रहे जी, हैं वहाँ जी, से जा रहा था। इसकी ये वाली डाइवर्शन हमने शुरू की। सुनते थे कि जवान दरिया का रुख भी मोड़ देते हैं, तो वो तो आपने वो इनिशियल जो है तकरीबन 1 मिलियन, मैं और मेरे बड़े भाई डॉक्टर सैयद असद यानी 10 लाख तक 10 लाख रुपया हमारा ज़ाती लगा है इस पे। फिर इसमें हुकूमत आज़ाद कश्मीर शामिल हुई, हुकूमत आज़ाद कश्मीर और हमने मिल के फिर ये काम किया। लेकिन इनिशिएटिव आपने लिया जी है। जी हमने, मैं और असद भाई, हम दोनों ने शुरू किया था। डॉक्टर साहब यहाँ आबादी तो काफ़ी सारी है, लेकिन ये ख्याल कैसे आया? ये जो जगह है ना जी, ये हमारे आबाओ अजदाद यहाँ पे 300 साल पहले आए। हमारे बुजुर्ग थे सैयद कासिम अली शाह साहब, वो आके आबाद हुए। 300 साल से जहाँ रह रहा हो तो वो फिर जीन्स में आ जाता है ना उस जगह से प्यार। मट्टी के साथ वतन के साथ तो वैसे ही बंदे की मोहब्बत होती है, लेकिन एक जगह हम 300 साल से आबाद हैं तो ज़ाहिर है वो नेचुरल है। हम फिर इस जगह को हम छोड़ना नहीं चाहते। ब्रिलियंट। नहीं, फिर भी आप अपने लिए नहीं बल्कि ये काज ये तो पूरी आबादी पब्लिक है ना, ये सबको उसका बेनिफिट ये नीचे हजारों की आबादी है। बल्कि ये जगह अगर ये दरिया बुर्द हो जाती है ना तो कोटली सिटी खतरे में है। और ये मैं आपको बताऊं, आहिस्ता आहिस्ता ये जो 2 क्रश मशीनों वाले काम कर रहे हैं ना, यहाँ से ये पत्थर उठा रहे हैं, तो ये जगह है जिसने डाइवर्ट किया हुआ है रिवर को इधर। एक्चुअली आपको पता है रिवर का रूट क्या था? ये ऐसे जाता था, अच्छा पहाड़ी के साथ। ये एक फ्लड आया 1958 में, इसका ये डायरेक्शन बदल गई। उसके बाद से ये हमारी तरफ गया। ये जुजवी मंडी है, जुजवी मंडी। ये तो अगर वाला डाइवर्ट एरिया कर दिया जाए डाइवर्शन की वजह से, क्या जुजवी मंडी को नुकसान नहीं। अब ये गहरा हो देखे जाएगा? ना, देखिए हिल कलां या जुजवी मंडी खतरे में नहीं है जी। अब ये जो हमने डाइवर्शन बनाई है, ये मंडी जुजवी मंडी और हिल कलां के सेंटर में है। हमने पुराना रूट नहीं उसको दिया, सही। हम 2 आबादियों के सेंटर में उसको कर दिया। आप कह रहे हैं कि दरमियान में हो जाए, डीप हो जाए, तो ये है कि काफी ये जो अब प्लीज रिवर का रूट दिखाइएगा करते हैं। तो 7 क्रश मशीनें जो बल्दिया एरिया में चल रही हैं। जब से ये क्रश मशीनें आई हैं ना जी, मैं सर्जन हूँ, मेरी स्पेशलिटी ये नहीं है, लेकिन 50% ऑफ द पेशेंट जो मेरे पास आते हैं एलर्जी, दमा और इवन फेफड़ों के कैंसर के मरीज हमने देखे जो इसकी डस्ट की वजह से निकलते हैं। ये 2 खराबियाँ कर रहे हैं। एक तो ये एयर पोल्यूशन कर रहे हैं जिसकी वजह से एलर्जी, दमा और फेफड़ों का कैंसर हो रहा है। ओज़ोन को भी जिस तरीके से बहुत बड़ा डैमेज, ये जो है इसकी डस्ट है बहुत बड़ी। पूरी दुनिया में ना क्रश मशीनों के लिए उन्होंने ज़ाब्ता ये बनाया हुआ है कि ये आबादी से 10 किलोमीटर बाहर होंगी। फिर इसके वर्ल्ड स्टैंडर्ड है, एक सेफ्टी प्रोटोकॉल है जिसके तहत ये चलाई जाती है। यहाँ पे कोटली में जो चल रही है क्रश मशीनें, किसी एक के पास लाइसेंस नहीं। डॉक्टर साहब मज़ा आ रहा है,
बड़ी इंफॉर्मेटिव बातें हो रही हैं, और एक जो बात आपने और खुरम भाई ने सुबह सुबह ये है कि अब मुझे भी है काफ़ी रोशनी लग रही है। जिस तरीके से आपकी एक्टिविटीज़ हैं या जिस तरीके से आप बता रहे हैं, आप तो बड़े इन्वायरमेंटल फ्रेंडली इंसान है माशाल्लाह। और दूसरा यह है कि एक फ्रेंड्स ऑफ कोटली के नाम से एक जो थिंक टैंक है उसके भी तो आप बानी फाउंडर हैं। जी बिल्कुल, हमने सबसे पहले एक NGO बनाई, हाकब बी हेल्थ फाउंडेशन। वो बेसिकली उसका मिशन ये था कि हेल्थ एंड एजुकेशन, हेल्थ में हम उसमें फोकस रखा हमने। हेपेटाइटिस B and C ये के प्रेवलेंस किया है कोटली में। दूसरा ये था कि पुअर पेशेंट्स उनको फ्री ट्रीटमेंट, और तीसरा था इसका कि यहाँ क्वालिटी एजुकेशन हो कोटली के अंदर। इस पे हमने काफ़ी वर्क किया। फिर 2015 में ना 7-8 साल हो गए तो मुझे कोटली के मसाइल का सारा पता चल गया कि क्या मसाइल। फिर इन मसाइल को हल करने के लिए मैंने सोचा कि अकेला मैं काफ़ी नहीं हूँगा, कोटली के सारे लोगों को शामिल करके, बड़े बड़े जितने नाम थे, तो ये हमने एक थिंक टैंक बनाया फ्रेंड्स ऑफ कोटली के नाम से। इसमें हमारे 26 थिंक टैंक्स हैं इसमें। उसके लिए ग्रीन कोटली के नाम से आपका जो मंसूबा था या उस पर अभी भी काम हो रहा है, ये क्या बड़ी बात नहीं है? अल्हम्दुलिल्लाह ग्रीन कोटली कैंपेन हमने जो है ये प्लांटेशन तो मैंने 2008 में शुरू की थी, लेकिन फ्रेंड्स ऑफ कोटली के प्लेटफॉर्म से और बड़े लेवल पे 2018 में हमने शुरू की ये कैंपेन। इसमें मुख्तलिफ जगहों पे, मेन जगहों पे इसमें डिग्री कॉलेज था, हमारा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल है, चौकी मूंग था, मंडी शरीफ है, इन सारे एरिया में रोड्स के दरमियान में भी आपने बहुत जगह पे हाउसिंग स्कीम है, तो हज़ारों हमने पौधे लगाए। अल्हम्दुलिल्लाह हर सीज़न में हम 2 इसके शजरकारी सीज़न है, फरवरी मार्च है और फिर जुलाई अगस्त होता है। तो दोनों सीज़न में, हर सीज़न में हम कोशिश ये करते हैं कि कम से कम 1000 पौधा हम लगा रहे हैं 2018 के बाद। आप पौधे लगा रहे हैं ताकि कोटली ग्रीन हो जाए, लेकिन कोटली की इस किस्म की ग्रीनरी के तो आप बड़े अगेंस्ट हैं। और ये जो आपको नज़र आ रही है ना, लोकल लैंग्वेज में इसको गाजर बूटी कहते हैं। पार्थेनियम नाम है इसका, साइंटिफिक जो नेम है वो पार्थेनियम है। तो मैं समझे इसका नाम उन्होंने गाजर बूटी रखा, लेकिन एक्चुअली इसका साइंटिफिक नेम पार्थेनियम है। आप तो इसको हाथ में लगाए देते हैं? बिल्कुल नहीं, इसको हाथ नहीं लगाना आपने। आप इसको टच करेंगे फ़ौरन आपको स्किन एलर्जी हो जाएगी। इतनी टॉक्सिक है ये, बहुत डेंजरस है। स्किन एलर्जी ये करती है, आपके जिस्म में हर तरह की बीमारी कर सकती है। आप इसको टच करेंगे, आपने अगर आपने हाथों से इसको टच कर लिया ना, केसेस आपके पास आते हैं डॉक्टर साहब? जी बिल्कुल, बेशुमार। आजकल न सिर्फ इंसानों को ये एलर्जी कर रही है, जानवरों को। जानवर हालांकि उनकी स्किन बड़ी टफ होती है, जैसे उनमें एलर्जी हो रही है। जो जानवर ज्यादा मिकदार में ये खा लेता है ना, मर जाता है। ये इतनी पॉइजनस है। कीड़े अगर आपको बन पता जाते है हैं तो फिर रेशम कोटली इस वक्त यूनिवर्सिटी के अंदर जो इनकी साइंसेस का डिपार्टमेंट है, असद अली शाह साहब के ज़ेर निगरानी 4 रिसर्च वर्क चल रहे हैं। एक पार्थेनियम पे चल रहा है, क्योंकि रिज़्क अल्लाह की बड़ी नियामत होती है। तो एक टिड्डी दल, आप उसके बारे में थोड़ा बता दें। उसमें तो फसलें, ये ज़बरदस्त, बहुत अच्छा। ये इसको मैं कहूँगा $1 मिलियन क्वेश्चन है आपका। बहुत बड़ा पाकिस्तान में आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में बहुत बड़ा इशू बनने वाला है फूड सिक्योरिटी। तो ये जो लोकस्ट है, टिड्डी दल जिसको कहते हैं उर्दू में, ये टिड्डी दल है। होती है, ये वैसे हमारा ग्रास हॉपर स्टाइल, ये उसी फैमिली से है। फैमिली वही है, ग्रीन चीज़ों को, जो ग्रास हॉपर है उसी की फैमिली है ये टिड्डी दल। तो पंजाब और सिंध ये सारी फसलें खा गया है इस तरह। तो आपके पास तो खाने पीने के लिए कुछ नहीं होगा, बाहर से सारा कुछ मंगाना पड़ेगा आपको। तमाम की तमाम फसलें पंजाब में और सिंध में इस दफ़ा इसने तबाह कर। तो इसकी तो लोग बिरयानी भी पंजाब में पका के खा रहे हैं। ये जो फ्रेंड्स ऑफ कोटली फोरम है ना, इससे हमने एक कैंपेन चलाई हुई है पिछले 5 साल से कि अपना उगाओ और अपना खाओ। आप देखें ना, आप रिसर्च जो कह रहे थे, हमारे जितने फूड आइटम्स हैं उनको खा रही है। ये पार्थेनियम नहीं खाता। टिड्डी दल को पार्थेनियम अगर खाना शुरू कर दे, अगर हमारे रिसर्चर इस पे काम करें, मैं नहीं कहता हूँ कि वो रिपोर्ट ही बना दें, लेकिन अगर रिसर्च जब होती है तो यूनिवर्सिटी ऑफ कोटली में वो काम कर रहे हैं, इसी चीज़ पे कर रहे हैं कि ये बजाय जो इंसानों के अगर गंदम है या चावल है आपके, या जो फूड हमारा है इंसानी, उसको खाने के बजाय ये पार्थेनियम को खानी शुरू कर दे, कोई ऐसी चीज़ बनाई। क्योंकि आप कहते हैं कि ऐसा ना हो जाए कि जैसा कि डॉक्टर रेपुचिरी एक नावल था, उसमें था कि उन्होंने कुछ ऐसा वो चीज़ बना ली थी कि वो नहीं, इसमें तो होना चाहिए ना कि हो सकता है पॉसिबिलिटी जो आप कहते हैं ना, वही एक हो सकती है।
اب یہ ٹڈی دل کھا رہا ہے جو ہمارے کھانے والی چیزیں وہ چیزیں کھا رہا ہے, اس لیے فوڈ سیکورٹی ایشو بنے گا. ایسا ٹڈی دال بنوائیں سر کہ وہ پارتھینیم کھائے, ہاں ایسی چیزیں پارتھینیم کھائے, ایسی جو اسی پہ نقصان بچانے والی جڑی بوٹیاں وہ کھائے. ہمارے چاول کرنا کھائیں. ڈاکٹر صاحب آپ کی بات سے, آپ کی ٹاک سے یہ لگتا ہے کہ آپ کو ملک تو پیارا ہے لیکن ملک کے ساتھ ساتھ منڈی پیرا بہت ہی پیارا ہے. جہاں آپ ٹڈی دل کے بارے میں کہہ رہے ہیں, ایک تھریٹ فیل کر رہے ہیں, اس کی سچ کے بارے میں بتا رہے ہیں, ہم تھوڑا سا پبلک کو مسکرانے کے لیے تھوڑا سا انٹرٹین بھی کریں. تھوڑا سا یہاں سے گزرتے میں نے ایک چیز دیکھی ہے, یہ کیا چیز ہے سر؟ یہ اب دیکھیں, یہ ہے کوٹلی کا سیوریج. پورے کوٹلی کا سیوریج جن نے لا کے یہاں ڈائریکٹ ریور میں ڈال دیا. یہ کوئی ٹریٹمنٹ پلانٹ نہیں لگا ہوا. یہ جب یہ بنا رہے تھے, یہ بیسیکلی یہ اسٹارم واٹر ہے. کوٹلی کے اندر آج تک کوئی سیوریج سسٹم نہیں ہے موجود. یہ انہوں نے جو نالا بنایا ہے نا, یہ ایک ان کا پروجیکٹ تھا اسٹارم واٹر, اچھا, تو اس کے تحت یہ بنا ہوا ہے. لیکن اب ایشو یہ ہے کہ سیوریج ہے نہیں سسٹم, لوگوں نے اپنی سیوریج اسٹارم واٹر میں ڈالی ہوئی ہے. یہ جب ہمارے ایریا کی طرف لائے, منڈی کی طرف, ایک ہی جگہ سے آتا ہے یا مختلف انہوں نے بنائے ہوئے جگہ جگہ سے؟ یہ پورے کوٹلی سے آ رہا ہے. ایک جگہ ان کی تھلیر وہاں گرتا ہے اور یہ منڈی میں لا کے ان نے گرایا ہوا ہے. پیپرز پہ یہ اسٹارم واٹر ہے اور اس میں سیوریج پڑی ہوئی ہے ساری. جب یہ بنا رہے تھے نا منڈی والا, تو منڈی کے ایریا میں نے کہا جی آپ بنائیں. ہم نے پہلے ان کو شرط یہ لگائی حکومت آزاد کشمیر سے اور لوکل انتظامیہ سے کہ آپ اس اینڈ سے بنائیں گے, اس کو جہاں پہ فنش ہوتا ہے فنش سے سٹارٹ کریں گے اور اوپر جائیں گے. پہلی چیز انہوں نے پوچھا جی کیوں, آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا جو شہر میں اسٹارم واٹر ہے سارا سیوریج ہے, یہ اسٹارم واٹر بنائیں, ضرور بنائیں, لیکن اس کو جہاں پہ اینڈ ہوگا وہاں سے شروع کریں. دوسرا, اس کے آگے آپ بنائیں ٹریٹمنٹ پلانٹ, کیونکہ شہر والے سے جب آپ کنیکٹ کریں گے تو یہ تو اسٹارم واٹر رہے گا ہی نہیں, یہ سیوریج ہے ساری, اس کو ٹریٹ کریں پھر ریور میں ڈالیں. یہ 3 سال ہمارا جھگڑا چلا اس پر. 3 سال میں نے روکے رکھا, ان کو نہیں ڈالنے دیا, کنیکٹ نہیں کرنے دیا. ادھر سے ہم بنوا کے لے گئے, رات کو چھپ کے ان نے کنیکٹ کر دیا. رات 12 بجے سے بعد ان نے کام شروع کیا اور صبح تک اس کو کنیکٹ کر کے. اس کے بعد پھر آپ کے سیاسی نہروں میں تو یہ بات آئے گی نا کہ جو وعدہ کیا تھا نبھانا پڑے گا. ڈاکٹر صاحب مچھلی کے بارے میں بات کر رہے تھے, میں نے یہاں ایک چیز نوٹ کی ہے جو میں نے ان کو کہا تھا نا, مینشن کیا تھا جی, کہ ایک تو نیچے آبادی پانی پینے کے لیے استعمال, دوسری چیز یہ ہے کہ نیچے جتنی فش ہوگی وہ ساری مر جائے گی. میرا یہ خیال تھا کہ وہ فش یہ سیوریج آئے گا تو اس سے مرے گی. یہاں تو فش کو بچانے کے لیے بڑی کمپین چل رہی ہے کہ مرگل کو بچاؤ, ماں شیر کو نہ پکڑو, غریبوں کو تو کانٹے سے بھی نہیں پکڑو. کہ ڈائریکٹ جو سیوریج ڈال رہے ہیں انہوں نے یہاں سے نیچے سے فش لی ہے, اور یہ پروون ریسرچ ہے. آج کل یہ شائع کر دیں گے اس کو کہ نیچے جتنی اس سے نیچے فش ہے وہ پوائزنس ہے. وقت سے واپسی پر ایک پرتکلف کشمیری ناشتے کا اہتمام کیا جا چکا تھا, جس میں حلوہ پوڑی, نان چھولے اور دیسی لسی بھی شامل. دربار عالیہ قادریہ فاضلیہ منڈی شریف کے احاطہ میں پہنچے اور اپنے پالتو پرندوں کو دانہ ڈالا. پرندوں نے ان کا گرم جوشی سے استقبال کیا, جس میں خوبصورت قسم کی بطخ اور کبوتر. ڈاکٹر صاحب مجھے تو اتنا پتہ ہی نہیں تھا کہ آپ کا اتنا استقبال کیا جاتا ہے. راستے میں تو ہم نے دیکھا کہ آپ کے نیبر, آپ کے گاؤں والے آپ کے ساتھ پیار کرتے ہیں. آپ واک پہ جا رہے تھے, لوگ ملتے ہیں جاتے ہوئے بھی آتے ہوئے بھی. یہاں جب آپ پہنچے تو آپ نے ان پرندوں کے لیے, ان برڈز کے لیے باجرہ لایا, باجرہ پھینکا, لیکن تھوڑا سا باجرہ کھا کے آئے اور شور مچایا اور چلے گئے. اس کے پیچھے کیا؟ یہ ایکچولی آپ دیکھیں یہ میری وجہ سے آئی. اب یہ باجرے کے لیے نہیں آئی تھی,
کیونکہ میں ان کو صبح 6 بجے دیتا ہوں باجرہ، 6:15 6:30۔ اب آج میں ادھر نہیں آیا چونکہ میں آپ کے ساتھ مصروف تھا، ہم چلے گئے۔ یہ تیسری مرتبہ آپ ہمیں ساتھ بلا رہے ہیں کہ ہم آج لیٹ ہوئے۔ انہیں دانا کھلا چکے ہیں، پہلے پیٹ بھرے ہوئے تھے، انہوں نے صرف مجھے دیکھ کے یہ واپس آ گئے۔ آپ کے پرندوں سے بھی ہماری معذرت سر، سچی بات ہے کہ ہماری وجہ سے آپ کا انتظار کرنا پڑا، لیکن میں نے دیکھا بہت خوش ہو گئے تھے۔ یہ شارٹ ناظرین کو جو پھر ہم دکھائیں گے کہ ناظرین دیکھیں کہ کتنے خوبصورت طریقے سے پرندوں نے ڈاکٹر صاحب کا استقبال کیا۔ یہ ہوتی ہے ایک سیکشن، ایک ڈاکٹر صاحب محبت ہوتی ہے، اور مجھے تو یہ بڑی پرفیکٹ یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب یہ نیچر کی جگہ لگتی ہے۔ تھوڑا سا بتائیں گے اس جگہ کے ساتھ محبت کی کوئی خاص ریزن؟ میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ یہاں آپ کا یہ پرندوں کے پاس روزانہ آنا یہ روٹین ورک میں ہے یا میں ڈیلی آتا ہوں، یہ میری روٹین ہے۔ دوسرا یہ چیز بتاؤں کہ یہ جو گھر ہے نا جی ہمارا، یہ آبائی گھر ہے، یہ آج سے تقریباً 100 سال پہلے ہمارے دادا جی نے بنایا، اور اس سے پہلے جو ہمارے گھر تھے وہ یہ جہاں سے ریور جا رہا ہے وہاں تھے ہمارے پردادا جی کے زمانے میں، ہم وہاں رہتے تھے۔ یہ پھر آہستہ آہستہ یہ جتنی لینڈ آپ کو نظر آ رہی ہے نا، ایروین لینڈ، یہ ساری ہماری اپنی ہے، یہ ہماری ذاتی زمین تھی۔ یہ ریور نے راستہ چینج کیا، پھر ادھر آئے۔ یہ تو نیچرل ایک چل رہا تھا، تو نیچر سے ٹکرانے کا فیصلہ ہم نے کیا کہ اس کو ڈائیورٹ بھی کیا 2015 میں آگے۔ ڈاکٹر اسد صاحب ہیں میرے بڑے بھائی اور میں، ہم دونوں نے مل کے پھر یہ ڈیسیژن کیا کہ اب اس کو تھوڑا سا چلیں، اللہ کریم سے اجازت لے کے معافی مانگ کے کہ اب اس کو تھوڑا سا ڈائیورشن کر کے اپنا کچھ کرتے ہیں۔ اللہ کریم نے رحم کیا۔ پبلک ہماری جاننا چاہے گی کہ آپ نے تعلیم کہاں سے سٹارٹ کی؟ پرائمری میری ایجوکیشن گورنمنٹ مڈل اسکول جو تھا منڈی، اس وقت پرائمری اسکول تھا یہ۔ میں جب داخل ہوا تو یہ گورنمنٹ پرائمری اسکول تھا منڈی پیرا، میرے وہاں ہوتے ہی 5th میں تھا جب میں، تو یہ مڈل ہو گیا تھا۔ 8th تک میں یہاں رہا، 9th اور 10th میٹرک میں نے کی گورنمنٹ پائلٹ ہائی اسکول کوٹلی سے، پھر ڈگری کالج کوٹلی سے میں نے FSc کی، جو کہ آج کل پوسٹ گریجویٹ ڈگری کالج ہے۔ FSc کے بعد میرا ایڈمیشن ہوا تھا بولان میڈیکل کالج کوئٹہ۔ کوئٹہ میں میں 1 سال رہا، اور سال کے بعد میں نے مائگریشن کروا لی، تو پھر گریجویشن میری راولپنڈی میڈیکل کالج اور پنجاب یونیورسٹی کی ہے۔ منڈی پیرا میں آپ رہ رہے تھے، آپ کے ہر کچھ نہ کچھ رول ماڈل ہوئے ہوں گے کہ آپ اس فیلڈ کی طرف کیوں آگے؟ رول ماڈل تو ہمارے یہاں پہ ہمارے والد محترم تھے، سید مشتاق میر۔ کیا وہ بھی ڈاکٹر؟ نہیں، وہ ڈاکٹر نہیں تھے۔ وہ بتاتے ہیں کہ ان کو جب ان نے میٹرک کی نا تو پلاننگ ان کی یہ تھی کہ ان نے ڈاکٹر بننا ہے، لیکن ہمارے دادا جی پیر سید آفتاب حسین شاہ، انہوں نے ان کو کہا کہ اب میٹرک کر لی ہے، پاسپورٹ بنوا کے دیا ان کو اور انگلینڈ بھیج دیا۔ اس وقت آسان بھی تھا، لوگ جانا آنا آسان تھا اس وقت، کوئی میرے خیال میں جسٹ ایک کوئی پاسپورٹ ہو تو آپ وداؤٹ ویزا انٹری، بڑوں کا احترام بھی تھا۔ ڈاکٹر صاحب اسکول میں کوئی ایسی یاد کہ جو جب آپ کو وہ اسکول کی کوئی یاد آتی ہو، کوئی ایسا واقعہ کہ جو آپ ہم سے شیئر کرنا چاہتے ہیں؟ بہت سی یادیں ہیں، بے شمار یادیں۔ ون آف دا یونیک، یعنی کہ کبھی اسکول میں آپ لیٹ ہوئے یا کبھی اسکول میں آپ نے ایکسٹرا کوئی کارکردگی کی، آپ کوئی نام اکرام ملا؟ فورتھ تک تو میں ایوریج سا اسٹوڈنٹ تھا، 5th سے آنورڈز میں نے ہمیشہ پوزیشن لی ہے، 1st 2nd 3rd میری پوزیشن ہوتی تھی، اور شرارتیں بھی کچھ کی ہیں، کافی کی ہیں۔ شرارتوں کی وجہ سے کیا کبھی پنشمنٹ بھی ملتی تھی؟ بے شمار دفعہ ہمارے والد محترم ہمیں پنش کرتے تھے بڑی سختی۔ وہ تو انہوں نے ہمیں کھلایا سونے کا نوالا ہے، لیکن دیکھا وہ کہتے ہیں نا کہ شیر کی آنکھ سے، ویسے ہی انہوں نے ہمیں بڑی اسٹرکٹ ڈسپلن تھا ان کا۔ صلی علی نبی۔ اپنے آباء و اجداد کے مزارات پر حاضری دی اور فاتح خوانی کی۔ محمد
محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد آمد مصطفیٰ ہوئی کفر روانہ ہو گیا آمد مصطفیٰ ہوئی کفر روانہ ہو گیا جس کے حضور یہ 1912 میں فوت ہوئے 29 دسمبر 1912 اور جو میں آپ کو دکھا رہا تھا جہاں سے اس وقت دریا گزر رہا ہے اس جگہ پہ ان کا مزار مبارک قائم کیا گیا دریا اس وقت وہ سامنے والی پہاڑی کے ساتھ 1958 میں جو فلڈ ہے ریور کا رخ چینج ہوا ہے تو مزار مبارک خطرے میں آ گیا تھا پھر یہ فلڈز آتے رہے 1973 میں جو فلڈ آیا اس وقت ان کا مزار دریا برد ہونے والا تھا کہ ان کو دوبارہ سے وہاں مزار مبارک سے نکالا گیا اس وقت پوری دنیا مطلب ٹوٹلی سارا یہاں اکٹھا تھا یہ بہت بڑا مجمع تھا کہ آج منڈی والے پیر صاحب کا مزار ان کو شفٹ کیا جائے گا تو اندر سے دیکھتے ہیں کیا نکلتا ہے تو ایک بہت بڑے مجمع نے جب ان کو قبر کشائی کی گئی ان کو نکالا گیا تو بالکل جیسے تازہ ابھی دفن کی ہوئی میت ہے تازہ ان کا چہرہ تھا ان کا دیدار کروایا گیا مخصوص لوگوں کو چہرے کا دیدار کروایا گیا دوبارہ نماز جنازہ ادا کی گئی اور 61 سال بعد یہاں لا کے یہ جس جگہ آج دفن یہاں پہ صلی علی محمد صلی علی روزمرہ کی مصروفیات اور ہاسپٹل جانے کے لیے گھر سے روانہ آپ بھی تو لینڈ لارڈ ہیں آپ کہتے ہیں دریا نے اتنی زمینیں وہ ساتھ بہا کے لے گیا لیکن پھر بھی ہے کہ آپ جس جگہ سے گزر رہے ہیں تو کیا یہ ساری لینڈ آپ کی ہے؟ جی یہ پورا سادات محلہ ہے نا بلکہ انٹرنیشنل موٹیویشنل اسپیکر ہیں قاسم علی شاہ صاحب آپ بھی سادات گھرانے سے وہ بھی شاہ صاحب وہ تو کہتے ہیں کہ ایک فیلڈ میں اتنا کام کرو کہ محنت کر کے آگے نکل جاؤ آپ سرجن بھی ہیں آپ سماجی کارکن بھی ہیں آپ سیاسی رہنما بھی ہیں آپ فرینڈز آف کوٹلی کے تھنک ٹینک بھی ہیں تو اتنا سارا کچھ کیسے آپ وہ کرنا چاہتے ہیں اور سیاست میں کیوں آگے؟ جی قاسم علی شاہ صاحب ٹھیک کہتے ہیں 95% لوگ ان کو ایک چیز پہ فوکس کرنا چاہیے صرف 5% لوگ ہوتے ہیں اصل صلاحیتیں نہیں ہوتی اور وہ جو ہے بہت سارے کام کر سکتے ہیں ایٹ اے ٹائم جو ہے نا ملٹی ٹاسکنگ جس کو کہتے ہیں نا وہ کر سکتے ہیں یہ اللہ کریم نے صرف 5% لوگوں کو یہ ایبیلٹیز دی ہوتی ہیں تو وہ قاسم علی شاہ صاحب جو بات کرتے ہیں نا وہ ایک جنرل رول ہے 95% لوگ ان کو ایک اس چیز میں فوکس کرنا چاہیے مثلا کوئی اگر ڈاکٹر ہے تو وہ اپنے فیلڈ میں محنت کرے کوئی پولیٹیکل ورکر ہے تو فل ٹائم پالیٹکس کرے تو یہ سمجھیں گفٹڈ ہے سارا یہ اللہ کریم کی طرف میرا اس میں کوئی اسپیشل نہیں ہے وجہ سے آپ سیاست میں آ گئے اور سماجی کارکن بھی آ گئے یہ جو روڈز پہلے بھی میں نے آپ سے لطیفہ شیئر کیا تھا جی تو وہ میں دوبارہ آپ کو آن کیمرہ بھی سناتا ہوں پچھلے جو ہے الیکشن جب ہمارے ہو رہے تھے نا
تو ہمارا ایریا ہے یہ راج محل دنوا گوئی والا, وہاں سے ایک بندہ آیا شہید چوک میں اترا, اچھا, اور اس نے رکشے والے سے کہا جی کہ مجھے جو ہمارے سٹنگ ایم ایل اے ان کے گھر لے جاؤ. تو وہ رکشے والا اس کو بٹھا کے چل پڑا. جب وہ رولی روڈ پہ جو روڈ ملک نواز صاحب کے جو ہمارے سٹنگ ایم ایل اے تھے ان کے گھر جاتی ہے, اس پہ چلا تو اس سے دوبارہ پوچھا اس بندے نے کہ یہ تم ایم ایل اے کے گھر جو رولی روڈ ہے وہ بہت بری ہے. وہ دوبارہ اس نے پھر پوچھا کہ وہاں جا رہے ہو, اس نے کہا کہ ادھر ہی جا رہا ہوں. آگے ایک جگہ آئی, جیسے آج کل بارشیں نا, یہ کوئی یہی سیزن چل رہا تھا, ٹھیک, تو وہاں پہ روڈ بالکل ٹوٹی ہوئی تھی, پانی کھڑا تھا اور اس میں بینسیں بیٹھی ہوئی تھی. اس نے رکشے والے کو کہا رکشہ روکو. ایک دفعہ پھر کنفرم کیا اس سے کہ یہ روڈ ایم ایل اے کے گھر جاتی ہے. اس نے کہا جی بالکل وہی وہاں جاتی ہے. کہتا ہے واپس چلو شہید چوک سے, مجھے بلکہ اڈے میں چھوڑو, میں واپس وہی دنوا جاؤں. وہ بڑا پریشان ہوا رکشے والا. وہ کہتا ہے کہ آپ نے وہ ہمارے جو ایم ایل اے صاحب ہیں ان سے نہیں ملنا. تو وہ کہتا ہے ملنا تو تھا, پتہ ہے کیوں آیا تھا یہاں, میرے گھر 1 کلومیٹر روڈ کچی تھی تو میں ایم ایل اے سے لینے آیا تھا وہ روڈ. ٹھیک ہے, تو جس کے 35 سال جس کو ہو گئے ہیں یہاں پہ ایم ایل اے, اور اپنے گھر کی روڈ اس کی ایسی ہے, وہ مجھے کیا دے گا. اس لیے مجھے اڈے میں چھوڑو, میں واپس جاؤں. صاحب اس کا کیا پیرامیٹر ہوگا کہ کل آپ ایم ایل اے بن جاتے ہیں اور اسی قسم کی وہ ٹاک آپ کے اگینسٹ بھی آتی ہے, تو ہماری جو ساری ایفرٹ ہے نا جی یہ ہمارا پورا سسٹم کرپٹ ہو چکا ہے. سرکار کے جتنے ادارے ہیں نا, آپ دیکھو آزاد کشمیر کا آپ کو پتہ ہے بجٹ کتنا ہے؟ آزاد کشمیر کا بجٹ ہے اس وقت 1 کھرب 20 ارب روپیہ. 1 کھرب 20 ارب, اور اس میں ڈیولپمنٹ بجٹ کتنا ہے؟ صرف 24 ارب. 96 ارب روپیہ ہماری سرکار کی مشینری پہ خرچ ہوتا ہے, پیز اینڈ پینشنز پہ. پیز کس کی؟ وہ جو مشینری یہ 24 ارب روپیہ ڈیولپمنٹ بجٹ خرچ کرے گی, اس کو خرچ کرنے والی مشینری انہوں نے سرکاری اسٹرکچر اتنا بڑا بن گیا ہے, 96 ارب روپیہ ان کی پیز ہے. یہ نان ڈیولپمنٹ بجٹ ہے, تو کیسے آگے جائے؟ چلو مان لیتے ہیں کہ کرپشن ہوئی ہے یا کرپشن ہو رہی ہے, اور اگر آپ نے تو ڈیسیژن لے لیا کہ آپ کو اگر ٹکٹ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے ملا تو ویل گڈ, نہ بھی ملا آپ کی محبتیں پیپلز پارٹی کے ساتھ برسوں پرانی ہیں, وہ رہیں گی, اور آپ نے الیکشن میں حصہ لینا ہے. آپ سلیکٹڈ ایم ایل اے بن جاتے ہیں اور آپ سلیکٹڈ نہیں, سوری اچھا اس کو کاٹیں گے, عمران نیازی کی وجہ سے سارے سلیکٹڈ مشہور ہو گئے. دیکھیں سلیکٹ کرنا, دیکھیں جی پبلک الیکٹ کرتی ہے نا, پبلک نے مجھے انشاءاللہ الیکٹ کرنا ہے, ٹھیک ہے, اور سلیکٹڈ جو ہے وہ خان صاحب کے لیے, نیازی صاحب کے لیے چیزیں وہ کہتے ہیں کہ وہ سلپ آف ٹنگ نا, وہ ہے کہ میرے بیان کو مروڑ توڑ کے بھیج دیا گیا. تو ڈاکٹر صاحب اگر آپ سیٹنگ ایم ایل اے بن جاتے ہیں تو آپ کے سامنے جو اس قسم کی کرپشنز ہوئی ہیں تو ان پہ نظر رکھتے ہوئے آپ قوم سے وعدہ کر سکتے ہیں کہ آپ ایک نیٹ اینڈ کلین قسم کی سیاست کرو جان؟ ہم تو مشن ہی یہی لے کے آئے. سب سے پہلے ہمارا مشن ہے یہاں رول آف لا ہوگا, ایک کرپشن فری آزاد کشمیر ہوگا. پھر ہمارا یہ ہے کہ کشمیر کے فیصلے جو ہیں کشمیر میں ہوں, کوٹلی کے فیصلے کوٹلی میں ہوں. سرجن ڈاکٹر شمس محی الدین اپنے رابعہ جنرل سرجیکل ہاسپٹل سکن کیئر اینڈ لیزر سینٹر پہنچے اور مصروف ترین وقت گزارا.
ایجوکیشن ہسٹری کے بارے میں بتایا, ساتھ بڑی انٹرسٹنگ چیزیں آپ نے شیئر کی کہ آپ اس فیلڈ کی طرف کیوں اور کیسے آئے, آپ کا آئیڈیل کون تھا. میں جاننا چاہوں گا کہ آپ کا تعلق سیاسی پارٹی کے ساتھ اور وہ بھی پیپلز پارٹی کے ساتھ, اس کے بارے میں کچھ بتانا پسند ہے؟ جی پیپلز پارٹی پہلے بھی میں آپ کو جیسے میں نے بتایا کہ 70 میں بھٹو صاحب کا بہت بڑا کرزما تھا. یوتھ اس زمانے کی جتنی تھی وہ بھٹو صاحب سے بہت زیادہ امپریس تھے. میرے والد محترم ظاہر اس وقت ان کی تھی ایج 32 70 میں, وہ بھٹو صاحب کے پرسنالٹی سے ان کے کیرزما سے متاثر ہو کے ان کا جو منشور تھا پیپلز پارٹی کا, ایک عام آدمی کو ریلیف دینے والا, روٹی کپڑا مکان والا منشور تھا, اور ان کی جو اسٹرگل تھی رول آف لا کے لیے, اور ایک عام آدمی کی جو انہوں نے بات کی. بھٹو صاحب نے ان کو شناخت دی ہے نا. بھٹو صاحب نے پاکستان کے ایک آدمی کو ID کارڈ پہلی دفعہ دیا, پاسپورٹ بنوا کے دیا. یہ جتنے لوگ آج آپ کے فارن میں بیٹھے ہوئے یہ لوگ سارے بھٹو صاحب کی چیز ساری ہے. لیکن ابھی ان کی گورنمنٹ نہیں بنی تھی 70 میں جب وہ پیپلز پارٹی الیکشن میں گئی, پیپلز پارٹی نے الیکشن جیتا, یہ اس سے بھی پہلے کی بات ہے. 67 میں پیپلز پارٹی بنی, بھٹو صاحب کا کرزما تھا. اور 70 میں میرے والد محترم نے اپنے 2 بھائی, ان کے میرے انکل نے اعجاز ہوئی تھی, وہ اس وقت انگلینڈ سیٹل ہو گئے. اور ہمارے جو تایا جی MLA بھی رہے سید نثار حسین شاہ, ان بھائیوں نے پھر ان کے دوست تھے ملک عاشق صاحب اور ملک سلیم صاحب, ایک سٹی کی بڑی مشہور شخصیتیں چاچا شیدو, عبدالرشید مغل صاحب, وہ اور 2 اور دوست تھے, ٹوٹل 8 بندے تھے. یعنی زیرو سے سٹارٹ ہوئی کمپنی میں پیپلز پارٹی؟ زیرو. پاکستان میں تو 3 سال ہو گئے تھے پیپلز پارٹی بنے, لیکن یہاں آزاد کشمیر کی یہ پہلی تنظیم, مرکزی تنظیم اس وقت نہیں تھی. ابتدا کے بعد مسئلہ یہ ہے کہ سیاست میں اکثر حکمران یہ ہے کہ لفظ سیاستدان یہ لفظ استعمال کرتے ہیں کہ سیاست میں کوئی عرف آخر نہیں ہوتا. تو کہیں فیوچر میں اگر آپ کو بھی کوئی پولیٹیکل پارٹی کسی اٹریکشن کی طرف, کی وزارت کی طرف, صدارت کی طرف؟ دیکھو میرے پاس تو بہت بڑا چانس تھا. لاسٹ الیکشن میں سردار سکندر یاد خان صاحب نے مجھے آفر کی تھی کہ آپ نون لیگ جوائن کر لیں, ہم آپ کو ٹکٹ دیں گے یہاں سے نون لیگ. میری فیملی کا پریشر تھا میرے اوپر, میں نے کہا نہیں میں یہ تو آپ جب تک نواز شریف لاڈلے تھے تو ہماری ساری جدوجہد ان کے خلاف تھی. لاڈلے جب یہ لاڈلا تھی تو ہمارے نے ساری ایفرٹ ان کے خلاف. ایک آپ کے منہ سے نکلا ہوا لفظ لاڈلا بہت اچھا لگتا ہے, اور ایک ریحام خان کے منہ سے, تو مجھے اس لاڈلے لفظ کے پیچھے لاجک سے زیادہ پبلک خوش ہو جائے گی. اب نواز شریف جب تک لاڈلے رہے میں نے ان کی ہمیشہ بہت بڑا اپوزٹ رہا ہوں. میں نے اپنی فیملی سے کہا کہ یہ نون لیگ یا PTI یہ لاڈلوں کی جو سیاسی جماعتیں ہیں نا, یہ نہیں میں نے جوائن کرنی. میں اگر آپ زیادہ پریشر ڈالتے ہو تو میں انڈیپینڈنٹ لڑ لوں گا, کسی پارٹی کو بھی. میری ساری آپ ہمارے دوست ہی ہوتے ہیں, وہ کہہ رہے تھے جی گورنمنٹ بنے گی یا نون لیگ یا PTI آ جائے گی, تو آپ ایسی پارٹی چوز کرو جو اقتدار میں آنے والی. میں نے کہا میری پولیٹکس ہے, میں نے پولیٹکس کو ٹھیک کرنا ہے, اس کو سسٹم کو ٹھیک کرنا ہے, لیکن یہ 2 پارٹیز میں نے کبھی نہیں جائیں. آپ تو بڑے ڈیوٹیڈ ہیں پیپلز پارٹی کے, لیکن پیپلز پارٹی اور دوسری سیاسی جماعتوں نے بھی PTI کی تقلید شروع کر دی, خاص کر یہ جو جلسے جلوسوں میں میوزک کے استعمال کی. اور مجھے تو ہر ایک پارٹی کا کوئی نہ کوئی سانگ ہٹ لگتا ہی ہے, اور پیپلز پارٹی کا ایک سانگ ہے سندھی میں کیا یہ
پھر تو آپ پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑیں گے. اگر نہیں دیتی تو کیا آپ ایک کارکن یا ایک پیپلز پارٹی کے ڈیوٹیڈ رہنما ہو کے اپنے دیے گئے ٹکٹ والے کینڈیڈیٹ کو سپورٹ کریں گے یا آزاد؟ دہلی تو یہ پوری کوشش ہوگی کہ ٹکٹ ہو میرے پاس پیپلز پارٹی کا, تو الیکشن تو میں نے انشاءاللہ لڑنا ہے, کنٹیسٹ کرنا ہے پکا انشاءاللہ, الیکشن لڑیں گے انشاءاللہ. اس کی بات یہ ابھی نیکسٹ یہ جو الیکشن ہمارا انشاءاللہ جولائی 2021 میں آنا ہے میں لڑنا ہے. یعنی آپ کے بینر آویداں ہم دیکھیں گے کہ امیدوار قانون ساز اسمبلی جی انشاءاللہ, اور پیپلز پارٹی کا ٹکٹ بھی ہوگا میرے پاس. فاتحہ خوانی کے لیے اپنے ہاسپٹل سے نکلے. نبی دا صدقہ نہیں منگدا جے, جو کہ مونگ اپنے دوست عمران کے بھائی کی فاتح خوانی اور تعزیت کے لیے پہنچی. خدا بھی اونو عطا نہیں کردا, او دی صدا دا کوئی مل نہیں پیندا, جیڑا مدینے صدا نہیں کردا, او دی صدا دا کوئی مل نہیں پیندا, جیڑا مدینے صدا نہیں کردا. نبی دا صدقہ نہیں منگدا جیڑا, خدا بھی اونو عطا نہیں کردا. سرجن صاحب فاتح خوانی کے بعد واپس اپنے ہاسپٹل میں تشریف لائے اور اپنے ہاسپٹل کی جدید مشینری اور دوسرے لیزر اکوپمنٹس کے بارے میں بتایا. بیسکلی تو ویسے میری اسپیشلٹی گائنی تھی, لیکن گائنی میں ملٹیپل پیشنٹس ہمارے پاس آتے رہے پولیسسٹک اوپی سے, تو وہ پیشنٹس کا اسکن کوشچن بہت زیادہ تھا, جس وجہ سے مجھے اسکن کی مجھے اسپیشل ورکشاپس کرنی پڑی ہیں. اسکن کا میں نے پھر الگ سے کورس کیا درما کا, کہ یہاں پہ پیشنٹ کو اسلام آباد جانے کی بجائے ادھر سو کر دی جائے. جو لیزر کرانے کے لیے پیشنٹ جاتی ہیں, جن پیشنٹس کا ایکنی کا رنکلس کا اس طرح کا شوگر, وہ وہی سوچتے ہیں ہم یہاں بیچیں. ذرا پنڈی جاتے ہوئے ایکسپینس بھی آتے ہیں, پھر راستے کی ہرڈل, تو اگر وہی فیسلٹی یہاں مل جائے. بالکل, یہاں پہ پیشنٹ کو اکیلے آ کے بھی کروا لیں, اور میں نے پیشنٹ بینیفٹ کی خاطر ہی یہ ایکسٹرا اسپیشلٹی دی ہے, کیونکہ لیزر ٹریٹمنٹ ذرا وہ ایکسپینسو ہے. اپنی عوامی رابطہ مہم کے سلسلے میں مہمانوں کا استقبال کیا اور ان کے لیے پرتکلف لنچ کا بھی بندوبست. جی میں آپ کو لے جا رہا ہوں اس ٹیبل پہ جتنے ہمارے فرینڈز آف کوٹلی کا جو تھنک ٹینک ہے ایجوکیشن پہ, اس کے بندوں سے میں آپ کو ملواتا ہوں. جانتا تھا بحیثیت ایک استاد, بحیثیت ایک ایجوکیشنسٹ, اور پھر ہم نے یہ جس دن میرے پاس آئے نا اس دن ہماری میٹنگ ہوئی, اس کے بعد ہم نے ان کو چیئرمین بنایا اپنا ایجوکیشن تھنک ٹینک کا. یہ میں چاہتا ہوں کہ آپ اس میں کیا تبدیلیاں لائیں گے. جدید جو تعلیم کا تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ بچے کو بڑے پیار سے, بڑے ادب سے, اور اوور یہ ہے کہ ہمارے بچے پی ایچ ڈی بھی کر لیتے ہیں, ایم ایس ڈی کر لیتے ہیں, لیکن ان میں شعور نہیں ہو جاتا. تھوڑا سا ہماری انکریج ہو جائے گی. جو کام کر رہے ہیں کوٹلی میں فرنٹ کوٹلی کی جو تنظیمنٹ کی, اس حوالے سے بہت اچھا کام کر رہے ہیں. عوامی رابطہ مہم میں ڈاکٹر, سماجی ورکر اور بزنس مین شامل ہیں.
بہترین وقت گزارنے کے بعد سرجن ڈاکٹر شمس محی الدین اپنے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ سرجن صاحب کے ساتھ ایک خوشگوار دن گزارنے کے بعد انہوں نے اپنے گھر کے گیٹ پر ہماری ٹیم کو الوداع کیا۔